अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई डू होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़िंदगी बिल्कुल सही चल रही होगी, मगर ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को अगर पॉजिटिवली डील किया जाए तो वो अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को लेट मगर रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको पता है, मैंने इससे पहले कभी रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए किसी को इस तरह फ़ील नहीं किया। आम, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे आप में से कुछ लोग अपने दिल बदलना शुरू हो गए हैं, और मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि चाहे मैं जानूँ या ना जानूँ, मगर आप में से कोई अपने लिए ऐसे डिसीजंस ले जो हार्ड हों मगर राइट हों। क्योंकि ऐसे डिसीजंस उस वक्त हार्ड लगते हैं मगर उनके रिजल्ट्स हमारे आने वाली ज़िंदगी को बहुत आसान बना देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस। जबकि ये सीरीज़ का 8th लेक्चर होना चाहिए था, मगर क्योंकि रमज़ान है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये अभी पोस्ट कर दूँ। वो इसलिए क्योंकि आपको रमज़ान के शुरू में ही पता लग जाना चाहिए कि आपके पास अल्लाह ताला की दी हुई एक ऐसी अमानत है जिसके साथ किए गए फ़ैसलों की बेसिस पे आपका नामा अमाल तैयार होता है। शुरू करते हैं सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 72 से, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने अमानत ऑफ़र की समावात यानी हेवन्स को, अर्द यानी ज़मीन को, और जबल यानी पहाड़ को, मगर वो किसी ने भी ना ली सिवाय इंसान के। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ रिमाइंड करवा दूँ कि मैं कोई स्कॉलर या दीनी तौर पे हाईली एजुकेटेड इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं ख़ुद भी तफक्कुर और तदब्बर के अमल में बिज़ी हूँ, और अल्लाह, उसके मैसेंजर्स और उसकी बनाई हुई कायनात और निज़ाम को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि मुझे सुनने वाले लोग मेरी बात को तस्लीम ना कर लें, बल्कि ख़ुद कंtemplation इख्तियार करें, और वो ख़ुद अल्लाह के निज़ाम को और उसकी हिकमत को समझने की कोशिश करें। और बेशक मेरा अमल मेरे साथ है, और अल्लाह ताला किसी को भी किसी का भी इम्तिहान बना सकता है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं ये कह रही थी कि स्कॉलर्स इस अमानत को फ्री विल यानी इख्तियार, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इबादत, इंसाफ, ज़मीन और मखलूक की खिलाफत, और इखलाकी जवाबदेही यानी मोरल अकाउंटेबिलिटी के तौर पे इंटरप्रेट करते हैं। और मैं इसमें कहीं पे भी, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें शक या तजाद वाली बात है, क्योंकि मैं तकरीबन अपने हर लेक्चर में किसी न किसी तरह ह्यूमन चॉइसेस की बात कर चुकी हूँ। मगर लास्ट लेक्चर में मैं इस रियलाइजेशन पे पहुँची कि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चॉइसेस का मजमूआ है। हमारे अंदर एक रूह डाली गई जो अल्लाह और जन्नत को ऑलरेडी जानती है, मगर क्योंकि हमारी बॉडी इस दुनिया में पैदा हुई और हमारी यादाश्त यहाँ डेवलप हुई है, रूह क्या जानती है वो हमारे लिए ज़्यादा किसी काम का नहीं है, क्योंकि बॉडी को वो सब याद नहीं है। हम यहीं पैदा हुए, यहीं हमारी डेथ होगी, और कुदरती निज़ाम के मुताबिक हमारी बॉडी ज़मीन के नाम हो जाएगी, और हम उस ज़मीन की ग़िज़ा बन जाएंगे। रूह वापस चली आएगी। क़यामत के दिन हमारे तमाम ऑर्गन्स हमारे ख़िलाफ़ या हमारी फेवर में गवाही देंगे। तो अगर हर चीज़ मेरी नहीं है तो मेरा है क्या? और करें इस बात पे कि मेरी आंखें बताएंगी कि मैंने क्या देखा, मेरे हाथ बताएंगे कि मैंने क्या किया, मेरा दिमाग बताएगा कि मैंने क्या सोचा, किस चीज़ से उसको ग़िज़ा या जहर दिया, मेरे पाँव बताएंगे कि मैंने किस तरफ कदम उठाए और ख़ुद को कहाँ कहाँ लेके गई। गर्ज ये कि हर ऑर्गन बताएगा, तो सवाल ये हुआ कि ज़िम्मेदार कौन था? अगर दिल और दिमाग ही मेरे ख़िलाफ़ या एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही दे सकते हैं कि दिमाग कहे कि इसके दिल ने इस पे कंट्रोल किया और इसने ये किया, या दिल ये कहे कि दिमाग ने अनम पे कंट्रोल किया और उसने दुनियावी कामों में मुझे उलझा के रखा, तो ये दोनों ऑर्गन्स तो वो हैं जिन नॉर्मली हम अपने एक्शंस के लिए ब्लेम देते हैं कि मेरे दिल ने मुझसे ये करवाया या मेरे दिमाग ने। और अगर यही दोनों मेरे ख़िलाफ़ गवाही देंगे तो फिर मैं ज़िम्मेदार किसको ठहराऊँगी अपने अमाल के लिए? मैंने ज़िंदगी में काउंटलेसली ये चीज़ देखी कि सिर्फ़ एक लम्हा होता है जो हमारे सामने आए हुए इंसान, सिचुएशन या किसी भी चीज़ को हमारे लिए इम्तिहान भी बना सकता है, अपॉर्चुनिटी भी और सज़ा भी। सिर्फ़ एक लम्हे में इंसान दिल और दिमाग के दरमियान ये फ़ैसला करवाता है कि सामने वाले पे रहम करना है या झगड़ा, किसी से प्रॉब्लम के ऊपर बात करनी है या दिल में रखकर ख़ुद को सालों के लिए टॉर्चर करना है। सामने आए हुए इनोसेंट एनिमल से डर कर उसे और डराना है और आउट ऑफ कंट्रोल करना है, या फिर खुद पे कंट्रोल करके उस पर और ख़ुद पर रहम करना है। सेल फोन पे लेक्चर लगा के साथ में कोई काम भी करना है प्रोडक्टिव, या कामों से थककर सिर्फ और सिर्फ डूम स्क्रोलिंग करनी है। सिर्फ एक लम्हा डिसाइड करता है कि मेरा सफ़र कैसा गुजरेगा, सामने वाला मेरी इज़्ज़त करेगा या मुझे आसान समझ लेगा, मैं अपने रूममेट से रूल्स पे बात करूँगी
یا کافی سالوں تک اس کے ساتھ منافقت اور اپنے ساتھ ظلم کرتی رہوں گی؟ وہی ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں میں گہری سانس لے کر خود کو کام ڈاؤن کر کے یا رکھ کے چوز کرتی ہوں کہ میں اپنے دل کو نرم کر کے مسکراؤں گی، یا اپنی انا اور انٹائٹلمنٹ کو سن کے پہاڑ اور چٹان کی طرح کھڑی ہو جاؤں گی اور ایک وقت ٹوٹ جاؤں گی۔ وہ لمحہ نرمی اور اعتدال یا سختی اور شدت کا ہوتا ہے، مگر وہ آتا کہاں سے ہے؟ میری ایگزسٹنس کا وہ کون سا اسپیکٹ ہے جو اس ڈیسیجن کے لیے ذمہ دار ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سیریز کے بعد میرا ارادہ ہے میں ایک اور سیریز سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ، جس میں میں تزکیہ نفس یا ماڈرن ٹرمز میں اسپرچول اویکننگ پہ بات کروں گی۔ یہ سفر ہے نفس ہمارا سے مطمئنہ اور اس کے بعد آگے کے مراحل طے کرنے کا۔ جو انسان اس سفر میں آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ دنیا اور خلقت کے راز کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ نظر آتا ہے جو باقی سب کو بھی نظر آ سکتا ہے، اگر وہ رک کر سکون سے نظارہ دیکھیں اور حکمت پہ غور کریں۔ کیا آپ غور کریں گے؟ اگر آپ تیار ہیں تو آگے بڑھتے ہیں، مگر میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ غور تھوڑا لمبا ہے۔ اسی ڈسکشن کے درمیان کسی نے بہت اچھا سوال مجھ سے کیا، اور وہ یہ ہے کہ جب باڈی قبر میں جا کے ڈی کمپوز ہو جائے گی اور روح واپس چلی جائے گی، تو اگر سزا ملنی ہے تو سزا کس کو ملے گی؟ ہم اس بات کا جواب بھی انشاءاللہ آنے والی ڈسکشن میں حاصل کریں گے، یا ہو سکتا ہے میں اس چیز کا جواب آپ کے اوپر چھوڑوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان ہے کیا۔ میں پچھلے سال میں ایسے ایکسپیرینس سے گزری جنہوں نے مجھے سوچنے میں مجبور کر دیا کہ میں خود اصل میں کیا ہوں اور میں کون ہوں، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک ماڈل بنایا ہے کہ انسان کیا ہے، کیونکہ آپ کی صرف سوچ ہے کہ انسان جسم اور روح کا کمبینیشن ہے، وہ اس سے کہیں بڑی اور اتنی وسیع چیز ہے کہ اس کو جاننا تو بہت دور کی بات، صرف اور صرف محسوس کرنے میں سالوں لگ جائیں گے۔ یہ آپ کی بات ہے، اس لیے بہت غور سے سنیے گا۔ آپ لیئرز میں ہیں، ایک تہ کے اوپر دوسری تہ، شاید بالکل اس طرح جیسے ایک درخت ہوتا ہے۔ سب سے واضح چیز ہے آپ کی باڈی، یعنی جسد۔ یہ آپ کا انسٹرومنٹ یا ٹول ہے۔ اس کا کام ہے بایولوجی، کیمسٹری، نروس سسٹم، ہارمونز کو آپریٹ کرنا اور عمل کرنا، مگر ساتھ میں یہی اللہ تعالیٰ کا آپ کو دیا گیا ایک ایسا ٹول ہے جس سے وہ آپ کے ہی اندر ریکارڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ سمجھے آپ کی باڈی گاڑی ہے، عمل کرتی ہے، مگر ڈرائیور یہ نہیں ہے، خود نہیں چلتی، چلانا پڑتا ہے۔ تو چلا کون رہا ہے؟ ایک اور لیئر کو ریموو کریں تو صرف دیکھنے والی چیز یعنی باڈی کے اندر جائیں تو آتا ہے نفس، آپ کی ذات اور آپ کی ایگو۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے یہ آپ کی پوری باڈی کی انرجی ہے جو آپ کی باڈی کی گاڑی کو چلاتی ہے۔ یہ وہ فیول ہے جو جتنا صاف ہوگا گاڑی اتنی ہی آپٹیمل کنڈیشن میں پرفارم کرے گی، اور اس کی صفائی ریگولرلی ہونی چاہیے۔ نفس کے ساتھ خواہشات اور جذبات آتے ہیں۔ گاڑی کا فیول جب گندگی سے یا زیادہ استعمال ہو کر ڈینس یعنی گاڑھا ہو جاتا ہے تو وہیکل کو اسموتھلی چلنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس را انرجی کو بار بار صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ خواہشات اور انا اس کو انسیٹل اور میلا کر دیتے ہیں۔ مگر آپ نے نوٹ کیا کہ گاڑی اور فیول یعنی آپ کی نفس اور باڈی کی بات ہو گئی، مگر عمل ان دونوں میں سے کسی کا بھی کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ اور بھی ہے جو مزید گہرائی میں چھپا ہوا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ چلیں ایک اور لیئر ہٹائیں۔ اب آتا ہے آپ کا قلب، اور میں اس دل کی بات نہیں کر رہی جو آپ کا بلڈ پمپ کرتا ہے، میں اس دل کی روح کی بات کر رہی ہوں جو اس آرگن کو معنی دیتا ہے۔ قلب سچائی کو پہچانتا ہے، خلوص محسوس کرتا ہے، اچھائی اور برائی کی طرف انکلائن ہوتا ہے۔ یہ آپ کا انٹرنل کمپس ہے جو آپ کو کسی بھی سچویشن میں اس چیز کا احساس ضرور دلاتا ہے کہ آپ کا کیا ہوا عمل صحیح تھا یا کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی درجے غلط۔ خواہشات اور جذبات کا اس کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے، اور یہ اچھائی اور برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، مگر ڈیسیژن آف ایکشن دل کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خود آپ کے خلاف گواہی دے سکتا ہے۔ تو یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ایک ٹول ہے جو اس نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کا اختیار نہ باڈی کے پاس ہے، نہ نفس کے پاس ہے، اور نہ ہی قلب کے پاس۔ مطلب اب بھی آپ کا کوئی حصہ باقی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ جہاں قلب کی بات ہو وہاں دوسری طرف عقل کی بات ہوتی ہے، یعنی دماغ۔
جس کا سینٹر برین ہے. مگر جس طرح دل اچھائی اور برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے اپوزٹ عقل کا کام سمجھنا اور وجوہات تلاش کرنا ہے. یہ انالائز کرتی ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، یہ کمپیئر کرتی ہے، پریڈکٹ کرتی ہے کہ کیا ہوگا، ریفلیکٹ کرتی ہے اور دل کی امپلسز کو روکتی ہے. مگر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عقل اسٹریٹجی بناتی ہے، رول یہ بھی نہیں کرتی. تو میرا عمل آتا کہاں سے ہے بھائی؟ 4 انسانی لیئرز کھول لی ہم نے، مگر اب تک ہم یہ نہیں پتہ چلا پائے کہ ہمارے ایکشنز کہاں سے آ رہے ہیں. چلیں اگلی لیئر ریموو کرتے ہیں اور وہ ہے روح. ایکسٹریملی بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ تخلیق بغیر کسی فزیکل پروسیس کے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو جاننے کی، اخلاق کی اور اللہ سے کنیکٹ کرنے کی بے حد کیپیسٹی ہے. اس سے انسان کی باڈی کو زندگی ملتی ہے، مگر اس کے بارے میں ہمارے پاس نالج بہت کم ہے. مگر اتنا ضرور ہے کہ عمل کا اختیار اس کے پاس بھی نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری وہ لیئر جس کے پاس اختیار ہے وہ اب بھی اندر چھپی ہوئی ہے. کتنی لیئرز ریموو کر چکے ہیں ابھی تک ہم؟ ٹوٹل 5: باڈی، نفس، قلب، عقل اور روح. مگر شاکنگلی عمل کا اختیار کسی کے بھی پاس نہیں ہے. یعنی وہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے آفر کی اور صرف انسان نے چوز کی، وہ اب بھی کہیں مزید اندر ہے. نیکسٹ لیئر ہے بصیرت، جسے ہم عام الفاظ میں دل کی نظر بھی کہتے ہیں. جس انسان کا دل قلب سلیم ہو اس میں بصیرت رہتی ہے اور اس سے اوریجنیٹ ہوتی ہے. بصیرت وہ روشنی ہے جو آپ کے اندر سے تاریکی کو ختم کرتی ہے اور آپ کا ذہن اور جسم روشن کرتی ہے، یا آپ کو سب صاف صاف دکھاتی ہے. یہ وہ روشنی ہے جو آپ کو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کے جلوے دکھاتی ہے، انسان کے اندر جھانکنے کے قابل بناتی ہے. یعنی وہ سورج جو آپ کی پوری دنیا کو روشن کرتا ہے اور رکھتا ہے، تاکہ آپ کی باڈی، نفس، قلب، عقل اور روح صاف صاف دیکھ سکیں کہ وہ کہاں تھے، کہاں ہیں اور کہاں جائیں گے. مگر اگر بصیرت بھی صرف اور صرف فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عمل کا اختیار اس کے پاس بھی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ایک جلتا ہوا لیمپ ہے. پرسنلی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے بصیرت قلب سے نکلی ہوئی وہ روشنی ہے جو آپ کی باڈی کے سامنے آپ کی ہی روح کو ویزیبل بنانا شروع کر دیتی ہے. جیسے جیسے بصیرت بڑھتی ہے، روح دکھنا شروع ہو جاتی ہے اور روشنی میں آنا شروع ہو جاتی ہے، تاکہ آپ ڈیسیجن میکنگ میں اس کے انپٹ کو بھی سامنے رکھیں. بالکل ایسے جیسے آپ کی روح کو بھی اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگ تھوڑا سا پریشان ہو گئے ہوں کہ بھائی آخر کتنی لیئرز اور باقی ہیں. مگر پریشان ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ اپنے رب کی شان ڈھونڈیں کہ اس نے آپ کو ایک ایسی امانت دی ہے جو خود بھی کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہے. مسٹیریس، پاورفل، ریسورسفل اور بہت زیادہ خوبصورت. چلیں نیکسٹ لیئر ریموو کرتے ہیں. سوچیں کہ کوئی کمپیوٹر یا ایڈوانس فون صرف اور صرف ہارڈ ویئر پہ کام کر سکتا ہے، یا آپ کوئی DVD لے کر آئیں جو بے حد ایڈوانس ہو مگر اس پہ ڈیٹا برن نہ ہوا ہو. وہ وہاں موجود ہے مگر کام نہیں کرے گی. نہ سیل فون، نہ کمپیوٹر. اس کا مطلب ہے کہ آپ کتنی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی بنا لیں، انسٹرکشنز کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک ٹینجبل ٹول کے. ویسی ہی روح ہے. اتنی ایڈوانس کریشن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایسے ہی نہیں ڈال دی بغیر کسی انسٹرکشن کے. وہ انسٹرکشنز اور پروگرامنگ ہے آپ کی فطرت. یاد رکھیں کہ یہ وہ فطرت نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں انسان نے ایسا ویسا کیا ہے اور اس کی نیچر نہیں بدلتی. جب ہم اس طرح کی کیئرلیس باتیں کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے پیور ڈیزائن کو بلیم دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ بلیم جاتا ہے دوسری چیزوں جیسے سوسائٹل کنڈیشننگ، پرورش، گھر کا نظام، رول ماڈلز وغیرہ پہ. یہ فطرت ہے سچائی کو ڈھونڈنے والی، اچھائی کی طرف مائل ہونے والی اور اللہ تعالیٰ کی تلاش کرنے والی. سوسائٹی اور باقی ساری چیزوں کے عمل پیرا ہونے سے پہلے جو بچے کی انیٹ فطرت ہوتی ہے، وہ فطرت کا کام بھی مدد کرنا ہے، زندگی کا اور اس میں کیے گئے اعمال میں اللہ، سچائی اور اچھائی کو ڈھونڈنے کا، جو پاک صاف ہے اسے کنیکٹ کرنے کا. مگر چوز کرنا اس کا کام بھی نہیں ہے. او مائی گاڈ، ریئلی، آئی مین سبحان اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ کے ڈیزائن میں پرفیکشن ہے. 7 لیئرز کی بات کر چکے ہیں ہم، اور ابھی تک جتنے بھی ایسپیکٹس کی بات ہم نے کی ہے وہ سارے ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ فل ہیں، انپٹ دینے والے ہیں. مگر چوزر یعنی اختیار کرنے والے کے عمل ہوگا وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ایک پوری کنگڈم کسی رولر کے بغیر پرفیکٹلی یا پراپرلی فنکشن نہیں کر سکتی.
یہ جو 7 لیئرز ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ ساری کنگڈم بناتی ہیں، کنگ نہیں۔ میں کافی ٹائم سے اس بارے میں سوچ رہی ہوں، خود اپنے آپ کو ہی جان کر اور اپنا کنیکشن پوری کائنات سے کر کے میں اس ریئلائزیشن پہ پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 7 لیئرز کے ساتھ ساتھ ایک بہت خوبصورت اور پاورفل چیز دی ہے، اور وہ ہے میرا ایسنس۔ اسکالرز اس ایسنس کو نفس مکلف کا نام دیتے ہیں۔ مکلف کے معنی بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ اس کے معنی مشغول یعنی انگیج کے ہیں، ایک معنی اچھی طرح بنایا ہوا کے ہیں یعنی ویل کریٹڈ، ایک معنی احتیاط سے کیا ہوا کے ہیں یعنی کاشیسلی پرفارمڈ، مگر سب سے انٹرسٹنگ معنی ہے تکلیف دیا گیا۔ اس لفظ کے معنی صرف یہیں ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کے میننگ ڈیسیجن میکنگ، اس کے ساتھ آنے والی تکلیف اور کانسیکوینسز، اس سے جڑی ہوئی اکاؤنٹیبلٹی یا جواب دہی، صحیح ڈیسیجن لینے کے لیے انسان پہ جو رولز عائد کیے گئے ہیں، ان رولز کو فالو کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جن پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور ایک تکلیف دے مگر صحیح ڈیسیجن لینے کے ساتھ انسان میں جو خوبصورتی اور آرائش آتی ہے، وہ سب لیولز اس ایک لفظ میں جمع ہیں۔ کم الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو مکلف ذات یا نفس آپ کی پچھلی 7 لیئرز اور فیکلٹیز کو چوز کرنے، ان کو یوز کرنے کا اختیار کرنے کا کہ عمل ہوگا کیا، ڈیسیجن لیتی ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ نارملی آپ کیا کرتے ہیں، کون سی فیکلٹی کو سنتے ہیں، مگر جو ایگزامپل میں دوں گی وہ آپ کی ساری فیکلٹیز کو یوز کرے گی۔ دماغ یا عقل انالائز کرتی ہے کہ کیا بات ہوئی، کیسے ہوئی، آپ نے کیا کیا، سامنے والے نے کیا کیا اور کیا کہا، اور اس طرح کی باتیں۔ نفس کہے گا کہ انا کی سنو، اور اگر ہرٹ نہیں ہونا چاہتے تو اس انسان سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤ یا اس سے انتقام لو۔ اگر بصیرت ہے تو وہ روح کے اوپر روشنی ڈالتی ہے، جو اپنی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے سیدھا راستہ دکھائے گی، اور قلب مان جائے گا کہ معاف کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، اور عقل کو سمجھائے گا کہ انالیسس میں خود اپنی غلطی اور ایکشن کو بھی سامنے رکھو، اور انا کو قلب اور عقل سمجھائیں گے کہ ہرٹ ہونے میں اتنی برائی نہیں ہے، اور ایسا آئیڈیا پریزنٹ کریں گے جس میں آئندہ ہرٹ ہونے کے چانسز کم ہوں۔ روح اشور کرے گی کہ فیوچر میں بہتر ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو کیونکہ یہ اس کی انیٹ ریکگنیشن ہے۔ یہ پورا آئیڈیا مکلف نفس کو پیش کیا جائے گا، یعنی کہ آپ کے رولر کو، جو پہلے ہی جانتی ہے کہ آئیڈیا کیا آنے والا ہے۔ بیک گراؤنڈ پہ عقل اور انا پھر بھی وسپرز کریں گی، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے کان میں کہیں گی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اینڈ اسٹف لائک دیٹ۔ قلب بصیرت پھیلائے ہوئے پھر بھی عقل اور انا کی باتیں سن رہا ہوگا۔ روح اشور کرے گی، سکون سے کھڑی ہوگی، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں مکلف نفس فائنل ڈیسیجن لے کر دماغ کو سگنل دے گا کہ باڈی کو میسج دے کہ انسان کی سلطنت نے یہ فیصلہ عمل لیا ہے۔ اٹس سمپلی مارولس، دا کنگڈم آف اے ہیومن بینگ۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیسک اور ریگولر ایکشنز کے لیے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، جیسے سانس لینا، فوڈ ڈائجسٹ کرنا، واٹر فلٹر کرنا یا اپنی پلکیں جھپکانا، کیونکہ اللہ کبھی کسی کو اس کی برداشت سے باہر کی ذمہ داری نہیں دیتا۔ تو اس لیے جو ڈیسیجنز آپ لے رہے ہیں ان میں پلیز میک شیور کہ آپ کی تمام فیکلٹیز ان پٹ دے رہی ہوں، صرف اور صرف انا، دماغ اور دل نہیں، کیونکہ آپ کی باڈی آپ کا ٹول آف ایکشن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ٹول آف ریکارڈنگ ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی مکلف نفس کو ساری فیکلٹیز کی طرف سے ان پٹ جانے دیں، نہ کہ صرف دماغ اور انا اور دل سے، کیونکہ دل کالا ہو سکتا ہے، سخت ہو سکتا ہے، دماغ انفلیکسیبل ہو سکتا ہے، اور انا سیلفش۔ تو سمم، بکمم اور عموماً اگر بنے بھی تو اختیار کے ساتھ بنے، نفع اور نقصان دیکھ کے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اپنا اوریجنل ٹاپک کنٹینیو کریں گے۔ آپ سے تب ملاقات ہوگی۔ جس کی آپ پرواہ کرتے ہیں اس کو لنک سینڈ کر دیے گا، ورنہ ڈیسیجن آپ کی کنگڈم کے رولر کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ حافظ۔